अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। अनकबूत बाय नूर राजपूत की एपिसोड 20 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनार फैशंस का रूफ टॉप लाउंज एक ख्वाबगाह का मंजर पेश कर रहा था। शहर की रोशनियां नीचे एक जगमगाते समंदर की तरह फैली थी और मध्यम रोशनियों, नर्म मौसीकी और शीशे के गिलासों के टकराने की हल्की आवाज ने माहौल को पुरसुकून बना रखा था। ये महज एक पार्टी नहीं थी बल्कि प्रोजेक्ट रानिया की शानदार कामयाबी का जश्न था, जिसमें दोनों कंपनियों की टीमों की मेहनत का एतराफ किया जाना था। फजर एक सादा मगर खूबसूरत स्याह लिबास में मलबूस एक बेहतरीन मेजबान के फराइज अंजाम दे रही थी। इसके चेहरे पर एक पेशा वराना मुस्कुराहट थी, मगर इसकी आंखें बार बार जाली दरवाजे का चक्कर लगा रही थी। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी रईस औरंगजेब अभी तक नहीं पहुंचे थे और फिर वो आया। रईस ने लाउंज में कदम रखा तो एक लम्हे के लिए गुफ्तगू का शोर थम सा गया था। इसने खुद पर बेहिसी और लाताल्लुकी के कई पोल चढ़ा रखे थे। वो नहीं चाहता था कि कोई इसके चेहरे पर तासरात पड़ ले जो फजर की मौजूदगी इस पर तारी कर देती है। इसकी नजरें हजूम को चीरती हुई सीधी फजर पर जा टिकी, जो अब मुस्कुराती इसकी जानिब बढ़ रही थी। खुश आमदीद मिस्टर औरंगजेब, मुझे खुशी है कि आपने मेरी टीम को मायूस नहीं किया। इसने निहायत पेशा वराना अंदाज में कहा। मैं अपने वादों से नहीं मुकरता। रईस का लहजा सपाट था, मगर इसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वो बस सर हिलाकर रह गई। इसे अच्छा लगा था वो आया था। कुछ देर बाद फजर ने छोटे से पोडियम पर आकर सबको खुश आमदीद कहा। आज हम यहाँ सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं, बल्कि इन लोगों की मेहनत को सराहने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिनके बगैर ये कामयाबी नामुमकिन थी। इसके आवाज में फख्र था। इसने दो टीमों की तारीफ की और फिर मेहमान खुसूसी को स्टेज पर आने की दावत दी। मैं गुजारिश करूंगी हमारे मेहमान खुसूसी रईस औरंगजेब से कि वो अपने हाथों से हमारी टीम की हौसला अफजाई करें। रईस बेदिली से उठा और पोडियम पर फजर के साथ आ खड़ा हुआ। यह सब इसके लिए नया था। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, मगर इसका वहां खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात थी। एक एक करके अहलकारों के नाम पुकारे गए और रईस ने इन्हें इन्हें वजायफ, बोनस के चमकते लफाफे और खूबसूरती से पैक किए गए तहाइफ दिए। मुलाजमीन के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान दीदनी थी। जब चंद अहम लोगों की तरक्कियों का ऐलान हुआ तो पूरा लाउंज तालियों से गूंज उठा। रईस किसी मशीन की सी यकसानियत से सब करता था। रस्मी तकरीब के इख्तिताम पर जब माहौल दोबारा गैर रस्मी हुआ तो रईस एक कोने में खड़ा हाथ पकड़े ड्रिंक को बेदिली से घुमाता हुआ सब कुछ देख रहा था। इसकी नजरें सबका ताक़ुब कर रही थी और फिर फजर पर ठहर गई, जो अब वली के साथ एक तरफ खड़ी थी। दोनों के चेहरे संजीदा थे और वो किसी गहरी गुफ्तगू में मसरूफ थे। शायद ये गुफ्तगू तकरीब के बारे में ही हो, मगर वो जिस कदर एक दूसरे से कंफर्टेबल लग रहे थे, इससे वो सिर्फ मैडम और पीए नहीं लगते थे। मुराद ने इन दोनों को देखा और फिर वो रईस के पास आया और धीरे से सरगोशी की। तुम अपने जज्बात अपने तक रखकर गलती तो नहीं कर रहे? इसका लहजा फिक्रमंद था, क्योंकि मुझे कुछ और नजर आ रहा है। इसकी नजरों का महवर फजर और वली थे, जो अब अपनी गुफ्तगू में महू थे। वो सादा स्याह जॉर्जेट की सूट में मथी बाल स्याह रंग के रुमाल से बंधे थे। कानों में सुनहरे टॉप जगमग कर रहे थे, जबकि दुपट्टा गले में था। अलबत्ता वली स्याह पैंट पर सफेद शर्ट पहने हुए था। वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते थे। इन्हें देखकर लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। रईस के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। इसने ड्रिंक का एक घूंट भरा। मुझे भी कुछ और नजर आ रहा है। रईस ने जरा से गर्दन घुमाई और इसकी नजरें लाउंज के दूसरे सिरे पर खड़ी अरूजा पर टिक गई। वो एक बड़े मेज के करीब तन्हा खड़ी थी। वो बज़ाहिर अपने फोन पर मसरूफ आती थी, मगर इसकी नजरें वली पर जमी थी। नजरों में उलझन थी। वो जैसे इन दोनों के साथ खड़े होने पर एतराज कर रही हो। मुराद ठिठक गया। इसने इस समत देखा और इसका दिल धक से रह गया। अरूजा की आंखों में एक ऐसी ख्वाहिश थी जिसे वो लाखों में पहचान सकता था। रोबोट की आंखें आज बस एक आम लड़की की आंखें लग रही थी। नहीं अरूजा, क्या वाकई? इसकी आवाज में नाकाबिले यकीन हैरत थी। क्या वो वाकई वली को पसंद करने लगी थी? रईस ने तल्खी से सर हिलाया। मैं जानता हूँ वो कभी नहीं मानेगी, और मैं चाहता हूँ कि इसका दिल न टूटे। इसके लहजे में अरूजा के लिए एक गहरी फिक्रमंदी थी, एक ऐसा जज्बा जो शाजो नादर ही जाहिर करता था। इसे अरूजा की फिक्र थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जरताश की। इसी लम्हे वली सर इस बात में हिलाता चला गया और फजर एक मुस्कुराहट ली इन दोनों की जानेब बढ़ाई। मुराद ने फौरन खुद को संभाला। कुछ भी हो सकता था। आखिर तुमने हमारे डार्क लॉर्ड को इनकी गार से निकाल ही लिया। क्या जादू किया है?
مراد کی زبان قابو میں نہیں رہ سکتی تھی۔ فجر نے ایک آئیبروز کہا، اسے جادو نہیں، پیشہ ورانہ مہارت کہتے ہیں۔ تمہاری کمپنی کے منافع کی طرح تمہاری زبان بھی ہر سال تیز ہوتی جا رہی ہے، کم از کم میری کمپنی منافع میں تو ہے۔ وہ اسی انداز میں بولی جبکہ رئیس یوں ہی یوں ہی کا تعلق سا کھڑا رہا۔ ویسے تقریب کیسی لگ رہی ہے بگ بی؟ فجر نے اس بار رئیس سے پوچھا۔ ایک قابل برداشت ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کے اس جواب پر فجر کے ہونٹوں پر وہی ناقابل فہم مسکراہٹ ابھری جو رئیس کے ضبط کے ہر امتحان کو توڑ دیتی تھی۔ اس نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا، وہ کچھ کہے بغیر پلٹی اور دوسرے مہمانوں میں گھل مل گئی۔ مراد نے رئیس کو دیکھا، یہ لڑکی تمہیں پاگل کر دے گی۔ رئیس نے اپنی نظریں ایک بار پھر عروضہ کی سمت دوڑائیں جو ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ شاید، اس نے سرگوشی میں کہا، مگر اس کی آنکھیں فجر پر نہیں، عروضہ کی تنہائی پر جمی تھی۔ شاید ہم سب ہی پاگل ہونے والے ہیں۔ سب کو چھوڑو، اپنی بتاؤ۔ مراد نے اس پر حملہ کیا۔ رئیس نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی، پھر گردن مزید سیدھی کر لی۔ میں رئیس اورنگزیب ہوں، میں ایک عورت کی وجہ سے خود کو رسوا نہیں کر سکتا۔ اس کے اس سپاٹ بیان میں کچھ تھا۔ مراد خاموش رہ گیا۔ روف ٹاپ لاؤنج میں موسیقی کی دھیمی لہ اور کہکوں کا شور پس منظر میں گم ہو گیا جب عروضہ اپنی محتاط چال چلتے ہوئے ولی تک پہنچی، جو کھانے کی اشیاء کے قریب کرسی پر بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ سیاہ جمپ سوٹ میں اس کا ایتھلیٹک جسم مزید نمایاں لگ رہا تھا اور اس کے بال مضبوطی سے جمے تھے۔ وہ بظاہر یوں وہاں پہنچی تھی جیسے اسے پیاس لگی ہو، جیسے کچھ کھانے کا ارادہ ہو۔ کیا رپورٹ ہے؟ اس کی آواز سرگوشی نما تھی، اتنی دھیمی کہ ولی کے کانوں کے علاوہ کسی کو سنائی نہ دیتی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر ان کا دشمن ان پر نظر رکھے ہوئے تھا تو اسے شک نہ ہو۔ وہ ایک ٹرے سے چاکلیٹ پیسٹری اٹھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بے تاثر تھا۔ ولی نے پانی کا گلاس واپس رکھا اور اپنے سر کو بمشکل حرکت دی، جس سے اس کے سفید شرٹ کے کالر پر ایک چھوٹا سا مائک نظر آیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عروضہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ ابھی ویٹ کرو، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کا لہجہ اتنا بے فکر تھا جیسے وہ کسی عام بات کا جواب دے رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہوا۔ اس کی حرکت کرنے کے انداز میں ایک پراسرار خاموشی اور پھرتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے اور عروضہ سے تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہوئے مٹھائیوں کے اسٹال کی طرف بڑھ گیا۔ عروضہ کا ماتھا تن گیا۔ وہ اس کے بے فکر لہجے اور لاپرواہی سے اٹھ جانے پر حیران تھی۔ اس انتظار کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے نیچے کام کرنے والے سینکڑوں گارڈ اس کے ایک رپورٹ مانگنے پر لائن بنا لیتے تھے۔ وار ولی کا یہ رویہ ایسے جھنجھلاہٹ دے رہا تھا۔ مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں غیر معمولی سختی تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ وہ اس کی عادی نہیں۔ ولی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی بھویں ہلکی سی اٹھی اور اس نے کندھے اچکا دیے، جیسے عروضہ کی جھنجھلاہٹ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسے حکم ماننے کی عادت نہیں تھی۔ وہ جو کرتا تھا اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ تو عادت ڈال لو، کیونکہ اس مشن کو میں لیڈ کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، مگر چہرے پر کوئی مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ وہ سیدھا عروضہ کو چیلنج کر رہا تھا، اس کی کمان شخصیت کو۔ عروضہ کا جبڑا تن گیا۔ وہ اسے حکم دے رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی، لیکن ولی اس کا حکم کیوں مانتا؟ اس کی آنکھوں میں شدید بے چینی ابھری۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی ٹرے پر ایک چاکلیٹ پیسٹری رکھی، گویا اس غصے کو پیسٹری کے ذریعے دبا رہی ہو۔ تمہیں مجھے ابھی بتانا چاہیے۔ اس کا لہجہ اب بھی حکمیہ تھا، آواز میں وہی پختگی تھی جیسے وہ جان کر ہی سانس لے گی۔ ولی نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے گہرائی اتری، جیسے وہ اس کے اندر کی بے چینی کو بھانپ رہا ہو۔ پھر اس نے مسکرانے کے بجائے غیر متوقع اور پرسکون انداز میں محض دہرایا، ویٹ کرو۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا اعتماد تھا کہ عروضہ کو ایک لمحے کے لیے اپنی طاقت غیر مؤثر محسوس ہوئی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی مجموعہ میں آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کا وجود ایک سایہ کی طرح تھا۔ عروضہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے جبڑے سختی سے کھینچے ہوئے تھے، آنکھوں میں ایک نئی قسم کی الجھن تھی۔ ولی کے غیر متوقع کھٹ دھرمی نے اسے پریشان کر دیا تھا، اور وہ جانتی تھی یہ صرف ایک مشن نہیں بلکہ اس کی اپنی منطقی دنیا کا ایک نیا امتحان تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال، کہکوں کی ہلکی گونج، کیمروں کی چمک اور اد کھلے گلابوں کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ مگر اس سجی سوری تقریب کے کونے میں فلک تنہا بیٹھی تھی۔ سیاہ رنگ کی ریشمی سادہ گھیرے دار فراک پہنے، شہد رنگ بالوں کو ایک خوبصورت ہیئر سٹائل میں باندھے، جبکہ دوپٹے کو ایک جانب گرائے وہ سیاہ ہیلز پہنے ہوئے بھی اس کے شہد رنگ آنکھیں وہاں جلتے سبھی بڑکی کمکموں کو مات دے رہی تھی۔ کئی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھی تھی، مگر اس کی نظریں
وہ ایک ایسے شخص پر جمی تھی جو خود کو کسی عورت کی وجہ سے رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بار بار نظریں چرا کر کسی خاص صنف دیکھتی، پھر خود کو سنبھال کر چپ ہو جاتی۔ چند لمحوں بعد اروزہ آہستہ قدموں سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سیاہ فراک والی فلک اور سیاہ اسٹائلش جمپ سوٹ والی اروزہ جمال زندگی میں پہلی بار ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ آج وہ روبوت بے تاثر خاتون نہیں بلکہ ایک لڑکی لگ رہی تھی، ہلکی سی انسیکیور مگر بے حد اصلی، بالکل سیاہ گلاب کی طرح پرکشش اور خطرناک۔ تم ابھی بھی باس کو پسند کرتی ہو نا؟ اس کے سوال پر فلک نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک پھیکی سی بے آواز مسکراہٹ لبوں پر لے آئی۔ اس مسکراہٹ میں کسی سوال کا نہیں، کسی تسلیم شدہ زخم کا عکس تھا۔ عروزہ نے اس مسکراہٹ کو دیکھا اور جانے کیوں ایک پل کو دل ہلکا سا بیٹھ گیا۔ چند لمحے یوں ہی خاموش گزر گئے۔ ویسے اپنے سے بڑی عمر کے انسان سے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد فلک کی الجھن بھری آواز اٹھ گئی۔ عروزہ نے چونک کر اسے دیکھا، یہ تو میسج کے ساتھ ایموجی کا استعمال بھی نہیں کرتے۔ اب بتاؤ ایک خالی اوکے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ بات کرتے کرتے خود بھی الجھ گئی۔ عروزہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ وہ اپنے سے کم عمر انسان کو پسند کرنا اور بھی مشکل ہے۔ عروزہ کی آواز سنائی۔ فلک نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، یہ بدتمیز تو بات میں نہیں سنتے۔ دل کر رہا تھا اس سگار کی گردن مروڑ دے جس نے اس کے حکم کو ٹالا۔ اس کار کی گردن مروڑ دے جس نے اس کے حکم کو ٹالا۔ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، فلک نے ہمدردی سے کہا اور نظریں سامنے لوگوں پر جما دی۔ چند لمحوں تک دونوں بس خاموش بیٹھی رہی۔ روشنیوں کی چمک ان کی آنکھوں تک پہنچ رہی تھی مگر دل کے اندر ایک ہلکی سی دھند چھائی تھی۔ آخر میں دونوں نے ایک ساتھ گہری سانس لی، جیسے کسی نامکمل دعا کو ادھورا چھوڑ کر صرف وقت کے حوالے کر دیا ہو۔ کوئی جاہل ہی ہوگا جو فلک جیسی لڑکی کو ریجیکٹ کرے گا۔ فجر اسی کو شرمندہ کرنے آئی تھی۔ رئیس نے بے نیازی سے کندھے ہلائے۔ آئی ایگری۔ کوئی اندھا ہی ہوگا جو اسے اندھا کر دے گا۔ آئی ایگری۔ اس کا جواب ایک لفظی تھا، بالکل عقل سے پیدل۔ آئی ایگری۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ جس کی مردانگی صرف فیصلوں میں نہیں بھاگنے میں ظاہر ہوتی ہو۔ آئی ایگری۔ وہ خود کو عقل مند سمجھتا ہو۔ آئی ایگری۔ وہ بد نصیب ہوگا جو اسے ٹھکرائے گا۔ آئی ایگری۔ جسے خود سے عشق ہو اور وہی دوسروں کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ آئی ایگری۔ فلک ایک روشنی ہے اور بزدل لوگ روشنیوں سے ڈرتے ہیں۔ آئی ایگری۔ لگتا ہے مصنوعی ہیرو نے مات مار دی ہے، تبھی اصلی ہیرا نظر نہیں آ رہا۔ آئی ایگری۔ اس بار وہ مسکرا دیا۔ اس نے مسکرانے پر وہ خفگی سے اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اور آپ شاید وہ ہیں جنہیں کوئی بھی جملہ شرمندہ نہیں کر سکتا۔ آئی ایگری۔ وہ تو جل بن کر رہ گئی۔ جیسے شرمندہ کرنے آئی تھی، اس کے ڈھیٹ پن پر واک آؤٹ کر گئی۔ رئیس اپنی جگہ کھڑا رہا، اب بھی سافٹ ڈرنک کے ساتھ۔ وہ شرمندہ تو نہیں مگر تھوڑا سا خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ مینار فیشن کے دفتر میں صبح کا پہلا اجالا کسی فاتح کی طرح دھیرے دھیرے داخل ہو رہا تھا۔ رات کی تقریب کے بعد یہ روشنی ایک ٹھنڈے مرہم کی مانند تھی۔ میز پر خاکوں کے بے ترتیب ڈھیر، رنگوں کے درجنوں چھوٹی بڑی شیشیاں، دھاگوں کی ریلیں اور آدھے بنے ہوئے کاسٹیومز۔ ہر چیز میں ایک گہرا سکون تھا، وہی سکون جو کسی عظیم طوفان کے گزر جانے کے بعد زمین پر اترتا ہے۔ پروجیکٹ رانیہ ایسا ہی ایک طوفان تھا جو گزر گیا تھا۔ فجر اپنے آفس میں تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ اور اس کی آنکھوں میں ہفتوں کی تھکن تھی، مگر اس تھکن پر ایک اطمینان کی چادر بچھی تھی۔ اس نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے لیپ ٹاپ آؤٹ لک اوپن کیا تاکہ ای میلز دیکھ سکے۔ سینکڑوں نوٹیفیکیشنز کے درمیان اس کی نظر ایک معمولی سی ای میل پر ٹھہر گئی جس کا عنوان کسی بھی دوسرے پیغام سے بالکل مختلف تھا۔ بھیجنے والے غیر مانوس پروفیشنل نام تھا ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز۔ کاسٹیومز ڈیزائننگ کی درخواست کے حوالے سے ایمبر لائٹ اسٹوڈیو لندن۔ ریگارڈنگ یور اپلیکیشن فار کاسٹیومز ڈائریکشنز ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز لندن۔ دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ وہ ٹھٹک گئی، انگلیاں کپ پر بے حس ہو کر جم گئی، سانس جیسے سینے میں ہی کہیں قید ہو گئی۔ اس نے عنوان کو دوبارہ پڑھا۔ میری کوئی درخواست لندن سے؟ میں نے تو کبھی… ایک انجانے خوف اور ناقابل یقین تجسس کے ساتھ اس نے ای میل کھولی۔ الفاظ انتہائی نپے تلے، خوش اخلاق اور پیشہ ورانہ تھے۔ محترمہ فجر مراج، ہمیں یہ لکھتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے بھیجے گئے پورٹ فولیو نے ہماری ٹیم کو بے حد متاثر کیا ہے۔ آپ کی تخلیقی انفرادیت، کہانی بیان کرنے کے لیے کپڑے کے تہوں کا استعمال اور بناوٹ کا امتزاج ہمارے لیے نہایت تر و تازہ اور متاثر کن ہے۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیو اپنی آنے والی تاریخی فینٹیسی فیچر فلم کے لیے
कॉस्ट्यूम डायरेक्शन के सिलसिले में आपसे बात करना चाहेंगे। हम आपको एक ऑनलाइन मीटिंग के लिए मदऊ करना चाहते हैं ताकि इस प्रोजेक्ट पर मजीद गुफ्तगू की जा सके। हम जल्द आपसे बात करने के मुंतजर हैं। मुखलिस एलिसन जेंकर्स, हेड ऑफ प्रोडक्शन, एम्बर लाइट स्टूडियो। मेल खत्म हो गई। इसका वजूद अंदर तक काम गया। चाय का कप कप का मेज पर रखा जा चुका था, मगर इसे याद भी नहीं था। वो कुर्सी की पुश से टेक लगाकर साकत बैठ गई। चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे इसने दुनिया का हर शोर अपने कानों से बंद कर दिया हो। क्या ये सच था? मगर इसने तो किसी फिल्म की वार्डरोब के लिए अप्लाई नहीं किया था। क्या कोई इसके साथ मजाक कर रहा था? सर घूम गया। फिर जैसे अंदर कोई बुझा हुआ बल्ब फौरी ताकत से फट गया हो। एक ही नाम इसकी जुबान पर आया, एक सरगोशी की सूरत में, वली। इसकी नजरें बेख्तियार सामने दीवार पर लगे प्रोजेक्ट रानिया को कोलाश पर जम गई। ये इसका वो प्रोजेक्ट था जिसे इसने किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए बनाया था। इसे वो दिन याद आया जब इसकी तैयारियों के दौरान वली ने इसके खाकों की बड़ी तफसील से तस्वीरें खींची थी। इसकी उंगलियां एक एक टांके, एक एक धागे पर रुकी थी। वो हर चीज पर गहरी नजर रखे हुए था। इसने ही प्रोजेक्ट रानिया से इसका बिल्कुल मुख्तलिफ पोर्टफोलियो तैयार किया था। इसने भेजा था। इसने छुपकर मेरा काम दुनिया के सबसे बड़े ख्वाब के दरवाजे पर पहुंचा दिया और मुझे बताया तक नहीं। इसकी आंखों में नमी की एक पतली सी तह चमकने लगी, मगर वो आंसू नहीं थे। वो हैरत, हल्की सी खफगी, बेयकीनी और एक ऐसी गहरी खुशी का इंतजार थे जिसे वो नाम नहीं दे पा रही थी। कभी कभी कुछ लोग हमारे लिए वो दुआ बन जाते हैं जो हम खुद अपने लिए मांगना भूल जाते हैं। बलीज की वो दुआ बन गया था जिसे वो खुद के लिए मांगना भूल गई थी। दफ्तर का दरवाजा हौले से खुला। वली अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी जो फजर के लिए इसके चेहरे का हिस्सा बन चुकी थी। वो फजर को साकत देखकर रुक गया। फजर की नम आंखें सीधा इस पर जम गई। तुमने भेजा था? इसकी आवाज में कपकपाहट थी। तुमने बिना बताए? वो बोल भी नहीं पा रही थी। बमुश्किल खड़ी हुई। लैपटॉप की स्क्रीन इसके जानिब की। वली ने एक नजर स्क्रीन को देखा, फिर इसकी आंखें चमक उठी। मैंने सिर्फ तुम्हारा फन दुनिया को दिखाया है। तुम्हें वहां होना चाहिए जहां लिबास सिर्फ कपड़े नहीं, तारीख होते हैं। मगर मैं तो कैसे? इसने पाकिस्तानी कई फिल्मों और वार्डरोब की थी, मगर फिर भी इसने जैसे ख्वाब लग रहा था। वो रुका और फिर बोला, जब माहीन खान, पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर जिन्होंने हॉलीवुड फिल्मों और वार्डरोब में काम किया, बैनुल अक़वामी सीरीज के लिए किरदारों को जिंदा कर सकती है, जब शहरयार हसन का काम दुनिया भर में सराहा जा सकता है, तो फजर मिराज क्यों नहीं? तुम्हारा फन इनमें से कम नहीं। बस इसे सही आंख की तलाश थी। वो खामोश रही। वली का चेहरा आंखों की में आई नमी की वजह से धुंधला सा गया। फिर एक अधूरा सा कांपता हुआ जुमला इसके लबों से फिसला, क्या मैं वाकई वहां तक पहुंच सकती हूँ? वो इसके बिल्कुल करीब आया और उसका हाथ थाम लिया। जानम, तुम पहले ही वहां हो। दुनिया को बताने के लिए मैं हूँ। 3 दिन बाद मीनार फैशन का दफ्तर एक आला सतही मीटिंग रूम का मंजर पेश कर रहा था। ये कोई आर्जी तब्दीली नहीं लग रही थी, बल्कि हर चीज को सोच समझकर तरतीब दिया गया था। दीवार के साथ लगे मैनकिनर्स पर मौजूद अधूरे मलबूसात अब बेतरतीब नहीं बल्कि फनकारों की तरह इस्तादा थे, जैसे वो फजर की तख्लीक की सलाहियतों की गवाही दे रहे हों। सामने दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन नजर आ रही थी। वली की ने आखिरी बार प्रोजेक्ट का जाविया और रोशनी को परखा, फिर फजर के कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर पीछे कुर्सी पर बैठ गया। इसका काम खत्म हो चुका था। अब ये फजर का मैदान था। फजर ने सादा मगर बेहद खूबसूरत लिबास से तन किया हुआ था। ये लिबास इसके एतमाद और पेशा वराना रवैये का आकाश था। इसके बाल सफाई से एक जूड़े में बंद थे और इसका चेहरा पुरसुकून था, मगर इसके दिल की धड़कन इस तूफान का पता दे रही थी जो एक बड़े मौके से पहले हर फनकार के अंदर बर्पा होता है। वक्त पर स्क्रीन रोशन हुई और दूसरे चेहरे नमूदार हुए। एक तरफ फिल्म के तजुर्बाकार डायरेक्टर मिस्टर एलिस्टर फिंच थे, जिसकी परखती हुई आंखें किसी भी फनकार की रूह तक झांकने की सलाहियत रखती थी। दूसरी तरफ हेड ऑफ प्रोडक्शन एलिसन जेंकर्स थे, जिनके चेहरों पर पेशावराना गर्मजोशी थी। एलिसन ने मुस्कुराहट के साथ गुफ्तगू का आगाज किया और फजर से मिलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। फजर ने इसे पेशावराना अंदाज में साफ और पुरतमाद लहजे में इनका शुक्रिया अदा किया और इस मौके को अपने लिए एक एजाज करार दिया। इसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अलबत्ता वली यूं पुरसुकून बैठा था जिसके इसका रोज का काम हो। इसके अपने घर में एक अदद प्रोड्यूसर और एक अदद डायरेक्टर रहता था। मिस्टर
فنچ براہ راست مدعے پر آئے۔ انہوں نے فجر کے پچھلے کام، خاص طور پر پروجیکٹ رانیہ کی تعریف کی اور بتایا کہ انہیں کپڑوں کی بناوٹ کے ذریعے کہانیاں بیان کرنے کا اس کا انداز بے حد پسند آیا۔ انہوں نے اپنی فلم کا تصور بیان کیا 17ویں صدی کی ایک خیالی سلطنت جہاں ہر طرف شاہانہ شان و شوکت ہے، اور اسی شان و شوکت کے پردے میں گہری سازشیں اور دھوکہ دہی پنپ رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہیں ایسے ملبوسات درکار ہیں جو دنیا کے دوگلے پن یعنی ظاہری چمک اور باطنی اندھیرے دونوں کو ایک ساتھ پیش کر سکے۔ فجر خاموشی اور پوری توجہ سے ان کی بات سنتی رہی۔ اس کا ذہن ایک کینوس کی طرح تھا جس پر فنچ کے الفاظ رنگ بھر رہے تھے۔ جب ڈائریکٹر نے اپنی بات مکمل کی تو فجر نے ایک لمحے کا توقف لیا، پھر سوچ کو ترتیب دیا اور پھر بات شروع کی۔ میں آپ کے ورژن کو پوری طرح سمجھتی ہوں۔ میرے نزدیک لباس صرف ایک کردار کو نہیں بلکہ اس کی پوری دنیا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ اس کے جواب میں موجودگی گہرائی سے مسٹر فنچ کو متاثر کیا۔ انہوں نے آگے جھکتے ہوئے وہ سوال پوچھا جو اس میٹنگ کا اصل امتحان تھا۔ انہوں نے ایک ایسے ملکہ کے کردار کا تصور پیش کیا جو عوام میں ایک بے حد طاقتور اور باوقار اور قابل احترام ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں وہم اور گہرے خوف کا شکار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ فجر اپنے ڈیزائن کے ذریعے بغیر کسی لفظ کا سہارا لیے اس کے کردار کی ان دو متضاد حالتوں کو کیسے ظاہر کرے گی۔ یہ سوال فجر کے لیے ایک چیلنج نہیں بلکہ ایک دعوت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھری۔ ملکہ جب عوام کے سامنے ہوگی، اس نے وضاحت شروع کی، تو اس کا لباس اس کی ذرا کا ہوگا۔ میں بھاری اور شاہانہ کپڑے جیسے گہرا مخمل اور قیمتی بروکیڈ استعمال کروں گی۔ اس پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے مضبوط جیومیٹریکل اور نکیلے نمونے کڑے ہوں گے جس کی طاقت اصولوں اور ہر چیز اس پر کنٹرول کو ظاہر کریں گی۔ لباس کی ساخت سخت ہوگی تاکہ اس کے جسم اور لوگوں کی نظروں کے درمیان ایک واضح فاصلہ قائم رہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے خود اس ملکہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہی ہو، لیکن جب وہ اکیلی ہوگی اپنے ذاتی کمروں میں تو یہی لباس اس کی قید بن جائے گا۔ وہاں میں تمام بھاری پن ختم کر دوں گی۔ میں ہلکے اور نازک کپڑے جیسے ریشم اور شفون کا انتخاب کروں گی جن کے رنگ مدھم اور دھندلے ہوں گے۔ ان پر کوئی واضح نمونہ نہیں ہوگا بلکہ کپڑوں کی بناوٹ میں ایک بے ترتیبی اور الجھن ہوگی، جیسے بکھرے ہوئے دھاگے یا ادھوری سلائی یا اس کے اندرونی خوف بے یقینی اور ٹوٹ پھوٹ کی عکاسی کرے گا۔ یہ لباس اس کی جلد سے قریب ہوگا جیسے وہ تحفظ ڈھونڈ رہی ہو، لیکن یہی قربت اس کی کمزوری کو بھی عیاں کرے گی۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو اسکرین پر گہری خاموشی چھا گئی۔ مسٹر فنچ اور ایلیسن ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پیشہ ورانہ دلچسپی اور گہرے احترام اور تسکین میں بدل چکی تھی۔ یہ کسی ڈیزائنر کا نہیں بلکہ ایک کہانی کار کا جواب تھا۔ ایلیسن نے خاموشی کو توڑا۔ اس نے فجر کو بتایا کہ اس نے بصیرت غیر معمولی ہے، وہ انہیں بالکل اسی گہرائی کی تلاش تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر انہوں نے فجر کو باضابطہ طور پر لندن آنے کی دعوت دی تاکہ وہ ایگزیکٹو پروڈیوسر کے سامنے اپنے مکمل کانسپٹ بورڈ پیش کرے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اس سفر کے تمام انتظامات اسٹوڈیوز کی ذمہ داری ہوں گے۔ گفتگو ختم ہوئی اور اسکرین سیاہ ہو گئی۔ کمرے میں چھائی خاموشی اب بوجھل نہیں بلکہ کامیابی کی خوشی سے سرشار تھی۔ فجر نے ایک لمبی گہری سانس لی، جارج کی جسے اس نے سانس خارج کی جس سے اس نے نہ جانے کب سے روک رکھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک لفظ اس کے ذہن میں گونجا، لندن۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے ولی کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ فخر اور خوشی تھی۔ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی نگاہیں ہی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ فجر کے لبوں پر بھی ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میز پر رکھے اپنے ہاتھ پر ولی کا ہاتھ محسوس کیا جو اس نے اسے تھامنے کے لیے بڑھایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں؟ اس نے آہستہ سے مگر ایک اٹل یقین سے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، یہ خواب جیسا ہے۔ جانم، تم خواب دیکھو، یقین دلانے کو میں ہوں نا۔ یہ سفر کسی کا نہیں، ان دونوں کا تھا۔ مہنگی فانوس کی روشنی میں نہایا ہوا ڈائننگ ہال، سفید سنگ مرمر کی میز، عمدہ چینی کے برتن اور چائے کے کٹلری سیٹ کے بیچ 4 افراد بیٹھے تھے۔ باہر کی خاموشی رات اندر کے ماحول میں عجیب سی کشیدگی لے آئی تھی۔ حالانکہ کھانے کی میز پر سب کچھ مکمل تھا، رئیس معمول کے مطابق خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر آج کل وہی مخصوص لا تعلقی تھی جو اکثر ہوتی تھی۔ ولی زرتاش اور احمد اورنگزیب بھی میز پر موجود تھے۔ ولی کا چہرہ خلاف معمول پرسکون، ہلکی سی تھکن اور گہری سوچ کے
آثار لیے ہوئے تھا، البتہ وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ زرتاش نے نوالا لیتے ہوئے چونک کر پوچھا، خیریت ہے ولی؟ آج تم بہت خوش لگ رہے ہو، چہرے کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اس نے خفیف مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جو کچھ عروضہ نے بتایا اس کے بعد زرتاش کے ساتھ اپنا رویہ نہیں بدل سکتا تھا، ورنہ شک ہو جاتا۔ جب تک کچھ ثابت نہ ہو جاتا ویسے ہی رہنا چاہتا تھا جیسے تھا۔ ہاں، آج مینار فیشنز کے لیے ایک بڑی کامیابی کا دن تھا۔ رئیس جو خاموشی سے کانٹے سے اپنی پلیٹ میں موجود سٹیک کی تہیں کاٹ رہا تھا، اچانک چٹک گیا۔ انگلیاں بے اختیار رک گئیں۔ جو فجر کی طرف سے بالکل لا تعلق بنا ہوا تھا، لا تعلق رہ نہیں پایا۔ اس نے نظریں نیچے ہی رکھیں، مگر کان اب پوری طرح متوجہ ہو چکے تھے۔ ویسے آج کل مینار فیشنز واقعی کامیابی کو چھو رہا ہے۔ زرتاش نے بات کو بڑھایا، لہجہ قدرے معنی خیز تھا۔ پروجیکٹ رانیہ نے اسے آسمان کی بلندیوں کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ ماضی کے لگے داغ بھی مٹنے لگے ہیں۔ احمد اورنگزیب نے ولی کی طرف نظریں مرکوز کی، جیسے الفاظ سے زیادہ اس کی باڈی لینگویج پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ رئیس اب بھی خاموش تھا، ویسے جیسے وہاں ہو ہی نہ۔ ان کی ٹیم بہت محنتی ہے، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، اور وہ سب واقعی زبردست کام کر رہے ہیں۔ احمد صاحب نے بھویں چڑھائیں، اور اس بات کیا کامیابی ملے گی؟ اس نے لمحہ بھر کو سوچا، جیسے خود کو ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے پورا قصہ سنایا۔ ایمبر لائٹ اسٹوڈیوز لندن نے فجر کو اپنی اگلی تاریخی فلم کے لیے کاسٹیوم ڈائریکٹر کے طور پر مدعو کیا ہے۔ انہوں نے پروجیکٹ رانیہ سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر دیوار پر لگے گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ رئیس کی نگاہ اب پلیٹ سے اٹھ چکی تھی، سیدھی ولی پر جم گئی، ایک گہری سخت اور کسی انجانے سوال سے بھری نگاہ۔ کیا وہ اکیلی لندن جائے گی؟ اس کی آواز میں ضبط کی تہیں تھی، مگر اندر ایک انجانی بے چینی تھی جو پہلی بار لفظوں کا روپ دھار رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نفے تلے انداز میں جواب دیا، نہیں، میں اس کا پی اے ہوں، تو میں ساتھ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں تھوڑا سا تذب بذب ضرور تھا۔ اگر اس نے جانے سے منع کر دیا، ویسے تو آج تک روکا نہیں تھا۔ احمد صاحب نے اس کے پی اے کے کہنے پر گلا کھنگارا، جبکہ ولی نے بمشکل اپنا سرخ ہوتا چہرہ چھپایا۔ وہ جانتا تھا انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، مگر رئیس کے چہرے پر پہلی بار ایک واضح نرمی سی ابھری، جیسے وہ خود کہہ رہا ہو، کم از کم وہ اکیلی نہیں جا رہی۔ اس کی کمر سیدھی ہوئی، اعصاب کی کچھ گرہیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ تو تم اب صرف پی اے کی پوزیشن پر خوش ہو؟ زرتاش کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ خفیف سا ہنس دیا، جہاں موقع اور خواب ایک ساتھ جائیں وہاں پوزیشنز معنی نہیں رکھتی۔ رئیس کے ہونٹوں پر ایک سایہ سا آیا، شاید مسکراہٹ کا، شاید طنز کا، اور اگر وہ وہاں کامیاب ہو گئی۔ رئیس کی آواز اب کچھ اور گہری تھی، جیسے اس نے خود کو تیار کر لیا۔ ولی نے ایک پل ٹھہر کر آنکھوں میں اٹل یقین کے ساتھ کہا، تو وہ اسی جگہ پہنچے گی جہاں اس کا حق بنتا ہے۔ رئیس نے کچھ دیر اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا، بس خیال رکھنا لندن کے خوابوں میں اکثر تنہائیاں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ احمد صاحب نے یہ کہتے ہی نظریں چکا دی۔ رئیس کے چہرے پر اب بھی ایک انکہی لہر باقی تھی، جیسے وہ ہر جملے کے پیچھے کسی اور ہی بات کی گونج سن رہا ہو۔ اس نے ایک کانٹے سے پلیٹ میں ایک آخری ٹکڑا کاٹا، پھر اٹھ کر چپ چاپ ہال سے باہر نکل گیا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنے سائلنٹ کب سے ہو گئے؟ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زرتاش نے ولی کو دیکھا اور سر جھٹکا۔ تمہارے پاس دل بھی ہے، زبان بھی، مگر رئیس کے پاس صرف دیواریں ہیں۔ ولی خاموش رہا، چہرے پر ہلکی سی الجھن تھی۔ ہال میں دوبارہ صرف چاندی کی کٹلری کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ رات کی ہوا میں خنکی کھلی تھی، پورے شہر کی روشنیاں نیچے چھوٹے ستاروں کے مانند ٹمٹما رہے تھے۔ آسمان پر چاند کسی گواہ کی طرح چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ سوئمنگ پول کے کنارے ماربل کے فرش پر دو کرسیاں تھی، ایک پر رئیس بیٹھا تھا، دوسری پر مراد۔ پانی خاموش تھا، بالکل رئیس کی طرح، مگر اس کے اندر جیسے کوئی طوفان آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ مراد نے کافی کا سپ لیتے ہوئے اسے دیکھا، چہرے پر معمول کی چوکھی مگر آنکھوں میں چپتا ہوا سوال۔ ویسے تم بھی عجیب ہو رئیس، تمہیں اس بات سے اطمینان ہے کہ وہ ولی کے ساتھ جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ تم پریشان ہو کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ جا رہی ہے۔ رئیس نے آنکھیں بند کی، جیسے لمحے بھر کو خود سے آنکھیں چرائی ہوں، پھر آہستگی سے آنکھیں کھولیں، چہرے پر ہلکی سے طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تمہیں میں 25 سال کا لڑکا لگتا ہوں مراد، جو ایک ٹپیکل مجنوں کی طرح اس لڑکی کے پیچھے پڑ جائے گا جسے وہ پسند کرتا ہے؟ مراد نے کندھے اچکائے لیکن باز نہ آیا۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، جس میں جلن نہ ہو، وہ کیسی؟ پھر تم مان لو
میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کیے۔ وہ سب کچھ جو اندر گونج رہا تھا ضبط کی مضبوط دیواروں میں قید تھا۔ جب اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود کو رسوا نہیں کر سکتا تو بس کہہ دیا تھا۔ وہ ولی کے ساتھ جا رہی ہے، کم از کم مجھے یہ اطمینان ہے۔ مراد نے گہری سانس لی، لہجے میں سزا درایا۔ خود کو دھوکہ دینے سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ رئیس کی مٹھیاں بھیج گئی، آواز بھاری تھی مگر زخمی نہیں، غرور سے لپٹی ہوئی۔ تو کیا کروں بتا دو، کیسے اپنے مقام سے گر جاؤں، کس طرح ایک عورت کے پیچھے چیخوں گڑ گڑاؤں۔ مراد لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ چاند کی روشنی میں رئیس کا چہرہ کچھ اور سنجیدہ لگنے لگا۔ پھر آہستہ سے پوچھوں، اگر فجر کو ولی سے محبت ہو گئی تو؟ رئیس کے چہرے پر جیسے کوئی سایہ سا گزرا اور ساکت ہو گیا۔ چند لمحے تک کوئی آواز نہیں آئی۔ سوئمنگ پول کے کنارے پانی کی سطح پر چاند کی پرچھائیاں لرزنے لگی۔ یہ اس کی آواز بالآخر رک گئی۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں۔ مراد نے سرد آہ بھری۔ فجر مراج ایسی عورت نہیں جو کسی پر اتنا بھروسہ کرے جتنا ولی پر کرتی ہے۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ مراد تب کر بولا۔ میں اندھا نہیں ہوں مراد، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ وہ چٹک کر بولا، مسئلہ یہ ہے کہ محبت اور نفرت کے درمیان پھنس گیا ہوں۔ میرا اس سے یہ رشتہ ہے کہ مجھے اسے مارنا ہے اور میرا دل باغی ہو گیا ہے۔ مراد کہنا چاہتا تھا کہ اس کا دل شروع دن سے ہی باغی تھا، مگر وہ بولا تو آواز دھیمی اور گہری تھی۔ تو پھر جیت کس کی ہوگی، محبت کی یا نفرت کی؟ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی اور پھر الفاظ اس کے لبوں سے نکلے جیسے صدیوں پرانے ہوں۔ میں نے محبت کو تاج کی طرح پہنا اور نفرت کو خنجر کی طرح سنبھالا ہے۔ پھر کچھ دیر وہ چپ رہا۔ جنگ ان دونوں میں ہے، میں نہیں جانتا کون جیتے گا۔ مراد نے کافی کا آخری سپ لیا، پھر پرسکون لہجے میں پوچھا، اور تم کہاں کھڑے ہو اس جنگ میں؟ میں نفرت اور محبت دونوں کو ایک موقع ضرور دوں گا۔ میرے جذبات اسے نفرت سے بچا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میری نفرت میرے جذبات سے جیت پائے گی یا نہیں۔ اور تمہارے دل کا کیا؟ مراد کو افسوس ہوا۔ رئیس نے گہری سانس لی۔ چہرہ اب بالکل پرسکون تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں مگر اندر ایک دنیا جل رہی تھی۔ میں رئیس اورنگزیب ہوں، میں ایک عورت کی وجہ سے خود کو رسوا نہیں کر سکتا۔ سوئمنگ پول کے پانی میں چاند کا عکس لرزنے لگا۔ فضا میں خاموشی پھیل گئی، لیکن اندر کچھ بہت گہرا، بہت پرانا، بہت کمزور ہو کر بھی ابھی تک زندہ تھا۔ دن کا وقت تھا اور مینار فیشنز کا اسٹوڈیو کسی فعال شہد کی مکھیوں کے چھتے کی مانند گونج رہا تھا۔ رنگوں کی کہکشاں ہر طرف بکھری تھی، ڈیزائنرز کی بھاگ دوڑ، درزیوں کی مشینوں کی مسلسل ٹک ٹک اور ماڈلز کی آمد و رفت نے اس جگہ کو ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ فجر اپنے دفتر میں بیٹھی تھی، میز پر ڈیزائنرز اور فیبرک کے نمونے سلیقے سے رکھے تھے۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور فلک مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر فخر اور محبت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کے پیچھے فخر بھی تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ چلا آیا۔ وہ اپنی بہن کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں تم سے ملے بغیر جان شورو نہیں جانا چاہتی تھی، اس نے آگے بڑھ کر فجر کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں سچی خوشی تھی۔ مجھے تم پر بہت فخر ہے فجی، لندن جا رہی ہو، وہ بھی اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے۔ تمہاری کامیابی میری کامیابی ہے۔ فجر جو خوش دلی سے مسکراتی، وہ دونوں اب باتیں کر رہی تھی جبکہ فخر صوفے پر بیٹھا۔ اس دوران فجر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنے مہنگے فون میں مصروف تھا، مگر اس کے چہرے پر بیزاری اور ہونٹوں پر ایک ناگواری کی شکن واضح تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ کب سے اس کی باتوں پر برا سا منہ بنائے جا رہا تھا۔ فجر نے محسوس کیا وہ اس کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں رہا تھا۔ خیر تو ہے، اب آپ کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے میری کامیابی سے۔ پھر ایک لمحے کو رک کر مزید چوٹ کی، اب یہ مت کہہ دینا کہ آپ کے خاندان کی عورتیں لندن نہیں جاتی۔ فخر نے فون سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر غصہ آیا، پھر اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ تم یہ سب کر رہی ہو، محنت کر کے اپنا نام بنا رہی ہو۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا، پھر زہر میں بجھا تیر چلایا۔ آج کل کی عورتوں کی طرح گولڈ ڈگر تو نہیں ہونا۔ لفظ گولڈ ڈگر پر فجر کے چہرے پر سزائیاں مسکراہٹ ابھری۔ گولڈ ڈگر؟ اس نے لفظ چبایا۔ عورتوں کی وراثتیں تک تو مرد ڈکار جاتے ہیں، اور گولڈ ڈگر عورتیں؟ واہ! اس نے ایک بار پھر طنزیہ نظروں سے فخر کو دیکھا۔
ویسے عجیب ہے، عورت اپنی محنت سے آسمان بھی چھو لے تو اس سے کردار کی سنت آپ لوگوں سے لینی پڑتی جائے۔ تعصب سے سر جھٹکا، اس کا طنز کسی تیز دھاڑ لشکر کی طرح چھپا۔ فخر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کھوکھلی دلیل پیش کرتا یا غصے کا اظہار کرتا، کمرے کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میڈم، میٹنگ کے لیے آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس ایک جملے نے ماحول کی ساری کشیدگی کو جیسے کاٹ کر رکھ دیا ہو۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا، گفتگو وہیں دم چھوڑ گئی، مگر اس کے کہے ہوئے الفاظ کمرے کی ہوا میں معلق رہ گئے تھے، جو فخر کے غرور پر ایک گہرے زخم کی طرح سخت ہوئے۔ وہ اپنا بدلا بات میں لے گا، پہلو بدلتے ہوئے اس نے سوچ لیا، ویسے میں نے ابھی ایک پوسٹ دیکھی تھی، تمہاری کتابوں کے خلاف تنظیم چل رہی ہے، تم پر کاپی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لوگ بلا وجہ تمہاری تذلیل کر رہے ہیں، تم لیگل ایکشن کیوں نہیں لیتی ہو؟ اس نے کا دروازہ کھولتے میز کا دراز کھولتے ہوئے کہا، پروجیکٹ ثانیہ کا حصہ ہونے کے بعد کہ اگر کوئی مجھ پر الزام لگائے، میرے لکھے ہوئے کو کاپی یا فضول کہے، تو پھر میں تف ہی کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی یہ الزام دنیا کے ہر کونے کے مصنف پر لگتے آئے ہیں۔ اس نے سکون سے جواب دیا، لیوٹا لسٹائی کی کتاب جنگ اور امن پر بھی کاپی اور انسپائریشن کا تھپا لگا ہے، تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس نے تفصیل سے جواب دیا، اور مصنفین پبلک فگر ہوتے ہیں، ان پر تنقید کے ساتھ ساتھ تصحیح بھی چلتی ہے۔ اپنی قدر و قیمت پر کوئی سمجھوتا مت کرو۔ وہ دراز سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ قیمتی ہو کر کا ہو جانا درویشی ہے۔ فلک کے اندر کی مصنفہ جاگ اٹھی، ہر کوئی ہمارا مفت ورژن ڈیزرو نہیں کرتا۔ بلاخر اسے مل گئی، ٹشو میں لکھتی ہوئی نرش ریستوران کی وہ چھری جو اس نے فروا کے سامنے اٹھائی تھی، وہ اس نے فلک کے سامنے رکھی تھی۔ اپنے بیگ میں رکھو، کچھ ایسا ویسا ہوا تو استعمال کرنا، باقی میں دیکھ لوں گی۔ وہ قدر سکون سے فلک حیرانی سے ہنس دی، تم میری بہن کو کیا سکھا رہی ہو؟ اس بار وہ چپ نہیں رہ پایا، جو تمہیں سکھانا چاہیے تھا، وہ اسی انداز میں بولی جبکہ فلک نے چھری اٹھا لی۔ ٹھیک ہے، میں یہ رکھ رہی ہوں، تم لوگ بحث بند کرو۔ وہ پیس میکر بن چکی تھی، بحث وہیں دم توڑ گئی۔ رات اپنے گہری سیاہ پروں کو شہر پر پھیلا چکی تھی۔ وہ اپنے وسیع و عریض بیڈ روم کے خاموش ٹھنڈے ماحول میں کھڑا تھا۔ ابھی بھی شاور لینے کے بعد اس نے ڈھیلے ڈھالے سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال ہلکے گیلے تھے جن میں وہ بے دلی سے انگلیاں پھیر رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں آئینے میں اپنے ہی عکس پر جمی تھی، ایک ایسا عکس جو باہر سے پرسکون مگر اندر سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں مبتلا تھا۔ اس کے شاہانہ بیڈ پر میک بک پرو کھلا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اس کا فون بے حسی سے پڑا تھا۔ فجر کی کئی کالیں اس کی اسکرین پر نظر انداز کی جا چکی تھی۔ فون ایک بار پھر سے بجا، مگر اس بار اسکرین پر ایک انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ ایک ویڈیو کال تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بھی مسترد کرتا، کال خود بخود اس کے لیپ ٹاپ پر منتقل ہو گئی، اور ایک مانوس چہرہ اسکرین پر ابھرا۔ ہیلو بگ بی۔ یہ ایک ایسی کھنکتی ہوئی شرارت بھری آواز تھی کہ رئیس، جو ڈریسنگ ٹیبل پر اپنی پرفیوم کی بوتل رکھ رہا تھا، جھٹکے سے پلٹا۔ کرسٹل کی منکشش بوتل اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی ہیزل آنکھوں میں ستاروں جیسے چمک تھی، اور چہرے پر وہ مسکراہٹ جو رئیس کے ہر دفاع کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ ولی کی تنائن سے بگ بی کہنے لگی تھی۔ اسے بگ بی کہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں آپ؟ مجھے مجبوراً دوسرے نمبر سے فون کرنا پڑا۔ اب بندہ اتنا بھی مصروف نہ ہو کہ فجر معراج کا دوسرا نمبر تک محفوظ نہ کر سکے۔ اور تمہیں مجھے کال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ اس کی آواز سپاٹ اور سرد تھی، جیسے وہ اس غیر متوقع مداخلت سے سخت ناخوش ہو۔ آف کورس آپ کو دیکھنے کے لیے، اس نے آنکھیں چھوٹی کیے شرارت سے کہا۔ رئیس نے گہری سانس بھری اور ہاتھ میں پکڑی بوتل واپس اس کی جگہ پر رکھی۔ فجر کی تیز نظروں نے بوتل کو دیکھ لیا۔ ویسے یہ کرسٹائن نمبر 1 امپیریل میجسٹری ہے نا؟ اس نے اسکرین کے قریب ہو کر پوچھا۔ میں نے سنا ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین خوشبو میں سے ایک ہے، جس کی بوتل کے ڈھکن پر ایک اصلی ہیرا جڑا ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کے سوال میں تجسس تھا، جیسے 14 سال کی عمر میں وہ اس کی سلطنت کے بارے میں جان لینا چاہتی تھی۔ ہاں وہی ہے، اس نے مختصر بے تاثر جواب دیا، جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ فجر کو اب سمجھ میں آیا تھا کہ اس سے پہلے اس کی خوشبو کیسے پہنچ جاتی تھی۔ یہ تو لمیٹڈ ایڈیشن تھا نا؟
सिर्फ 10 बोतलें बनाई गई थी। आपको कहाँ से मिला? वो आंखें फैलाए पूछ रही थी। नीलामी से खरीदा है, इसने सुकून से जवाब दिया। करोड़ों में है ना? रईस ने सिर्फ कंधे उचकाए। ऐसे आपका कमरा बहुत खूबसूरत है। नाइस। वो दाएं बाएं झांकते हुए कमरे का जायजा लेने लगी। बस नहीं चल रहा था, लैपटॉप से बाहर निकल आती। ये बेड कितने का है? और वो दीवार पर लगी पेंटिंग? इस रईस ने कमर पर दोनों हाथ रखे और जबड़े भींच कर इसे देखा। वो मीराज फैशंस की मालकिन नहीं लग रही थी। वल्लाह वो यहाँ की होती तो इसे गुद्दी से पकड़कर बाहर निकालता। अब ये मत पूछ लेना कि रईस औरंगजेब कितने का है। वो जब्त के आखिरी सिरे पर पहुंचकर तंजिया लहजे में बोला। इसकी आंखों में एक लम्हे को चमक उभरी, मगर इसने अपनी मुस्कुराहट को कमाल महारत से दबा लिया। आपस की बात है, इसने स्ट्रेन के और करीब चेहरा लाते हुए राजदारी से पूछा। क्या कीमत है आपकी? कम अज कम फजर मिराज अफोर्ड नहीं कर सकती। इसने अपने डार्क लॉर्ड होने का पूरा सबूत दिया। झूठा इंसान एक मुस्कुराहट पर बिक गया था। फजर ने बुरा समूह बनाया। खैर बताओ, फोन क्यों किया है? वो अब इसकी इससे जान छुड़ाना चाहता था। मैं लंदन जा रही हूँ, उसने हेजल आंखों में दुनिया जहान की खुशी और फखर उमड़ आया था। चेहरा बिला वजह वजह ही तमतमा उठा था। अच्छा, वो अब भी बेरुखी से कहीं और देख रहा था। आपकी मदद चाहिए। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें उठाकर लंदन छोड़ाऊं, मेरे पंख नहीं है। इसने तंस पर फजर ने खफगी से देखा। मनहूस के पास प्राइवेट जेट तो था ना? अगर पेशकश कर देता तो इसका क्या चला जाता। मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ, इसने फिर से पुरजोश होते हुए बताया। तो मुझे कॉल क्यों की है? वो हैरान हुआ। तो क्या फवाद खान को करूं? इस बार वो तब गई। तुम कर सकती हो, इसने कंधे उचकाए। वैसे वो आपका एज फेलो है ना? तुम्हें मेरी एज से क्या ऑब्सेशन है? चिढ़ क्या? खुद ही कहा था तुमसे 17 साल बड़ा हूँ, चिल्ला सकता हूँ। इसकी नकल उतारते हुए फजर ने याद दहानी करवाई। रईस का चेहरा सुर्ख पड़ गया। इसने बेसाख्ता अपने बालों में हाथ फेरा। अगर मेरे पास ऑप्शन होता, मैं तब भी रईस औरंगजेब को ही करती। इसकी आंखों में खफगी उभरी और लहजे में एक अजीब सा मान डराया। इसका जुमला एक तीर की तरह था, सीधा बेखता और ठीक निशाने पर लगा। वो साखत हो गया। इस पूरी गुफ्तगू में पहली बार इसने नजरें उठाकर सीधा इसे देखा। खुले बाल बिखरे हुए थे, वो गर्दन अकड़ाए इस पर यूं जौं कर रही थी जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती और काबिल भरोसा इंसान हो। एक लम्हे में रईस के तने हुए असाब ढीले पड़ गए। इसने बेरुखी बरतने के सारे हथियार जैसे खुद ब खुद गिर गए हों। इसके अंदर की जंग एक लम्हे को थम गई। अच्छा बताओ, क्या हेल्प चाहिए? वह मुकम्मल संजीदा था। लैपटॉप को बेहतर जाविये पर रखते हुए वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी आवाज में अब पहले वाली तलखी या तंज का शोभा तक न था। फजर ने गहरी सांस ली। एम्बर लाइट स्टूडियोज ने मुझे अपनी अगली तारीखी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डायरेक्टर के तौर पर मदऊ किया है। मैं चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट मुझे हर हाल में मिले। रईस ने कुछ देर खामोशी से देखा। अब वो एक बिजनेस टाइकॉन था जो एक बासलाहियत आर्टिस्ट को बैनुल अक़वामी मैदान में कदम रखने के गुर सिखा रहा था। ठीक है, सुनो। इसकी आवाज में एक ठहराव और जर्फ था। सिर्फ निगाह ही उभरी। सबसे पहले अपनी पुरजोश तबीयत को एक तरफ रख दो। वहां वो तुम्हारी काबिलियत पर तुम्हारा इंतखाब करेंगे, तुम्हारी खुशी पर नहीं। पुरएतमाद रहो, मगर बेताब नहीं। इन्हें यह एहसास दिलाओ कि तुम ये डिजर्व करती हो, इसकी मोहताज नहीं हो। फजर ने इस बात में सर हिलाया। दूसरी बात, रईस ने अपनी उंगली उठाई। ये एक तारीखी फिल्म है। दौर को तुम्हें इस दौर को पीना होगा। सिर्फ कपड़ों के डिजाइन मत ले जाना, बल्कि इस अहद की रूह को अपने साथ लेकर जाना। वहाँ की सियासत, सकाफत, फन तामीर और लोगों की नफ्सियात पर तख्लीक करो। तुम्हारा पोर्टफोलियो सिर्फ तुम्हारे काम की नुमाइश नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच और वर्जन की कहानी सुनाता हो। इन्हें ये दिखाओ कि तुमने प्रोजेक्ट रानिया कैसे नहीं, बल्कि क्यों कामयाब बनाया था। इसकी बातें अमली और गहरी थी। फजर की आंखें चमक उठी। और सबसे अहम बात, वो लम्हा भर को रुका। डायरेक्टर के वर्जन को समझो। इसे ये मत पूछो कि इसे क्या चाहिए, बल्कि ये समझो कि वो कैसा महसूस करवाना चाहता है। फिर इसे बताओ कि तुम इसके वर्जन को कपड़ों के जरिए कैसे हकीकत का रूप दे सकती हो। अपने आइडियाज इन पर थोपना मत, बल्कि इनके आइडियाज को एक नई बुलंदी देना। इन्हें फजर मिराज एक ड्रेस डिजाइनर नहीं चाहिए थे, इन्हें फजर मिराज एक विजनरी चाहिए जो कपड़ों से दुनिया तख्लीक कर सके। फजर की आंखों में तशक्कर और एतमाद की एक नई लहर उभरी। मैं इन सब बातों का ख्याल रखूंगी। वो 14 साला बागी फजर थी,
اور وہ ایک 30 سالہ اور رئیس اورنگزیب اسے نصیحتیں کرتا ہوا وہ اس کی نصیحتیں اپناتی ہوئی۔ اس کے جواب پر رئیس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی ہلکا سا تقریباً غیر محسوس تبسم آیا جس میں تفاخر کا عنصر نمایاں تھا۔ مجھے معلوم ہے تم رکھو گی، بس خود پر بھروسہ رکھنا۔ اس ایک لمحے میں کمرے کی خاموشی میں ان دونوں کے درمیان فاصلے اور تلخیاں جیسے کہیں پیچھے رہ گئی۔ لیپ ٹاپ کے اسکرین کے ایک طرف وہ تھی اپنے خوابوں کی دہلیز پر کھڑی، اور دوسری طرف وہ جو اپنی نفرت اور محبت کی جنگ کے باوجود اسے اس دہلیز کو پار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے شیشے کی دیواروں کے اس پار شام کی دھند شہر کی جلتی بجھتی روشنی پر ایک پراسرار نقاب ڈال رہی تھی۔ ستمبر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور لندن نے فضا کی بھوری، زرد اور نارنجی رنگوں سے بنی ہوئی چادر اوڑھ لی تھی۔ فضا میں ایک مانوس سی ٹھنڈک تھی جس میں بھیگی مٹی اور سوکھے پتوں کی مہک رچی تھی۔ درختوں کی ٹہنیاں زرد پڑتے ہوئے پتوں کی بوجھ سے جھکی ہوئی تھی، اور جب ہوا کا کوئی جھونکا آتا تو چند پتے رقص کرتے ہوئے زمین کی آغوش میں پناہ لے لیتے۔ فجر نے جیسے ہی ایئرپورٹ کے خود کار کا دروازوں سے باہر قدم رکھا، ایک سرد لہر اس کے چہرے کو چھو کر گزر گئی۔ یہ لاہور کی خنکی سے مختلف تھی۔ اس میں ایک گہری خاموشی اور صدیوں پرانے تاریخ کا احساس تھا۔ اس نے بے اختیار گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ سرمئی بادلوں کے پیچھے سورج ایک دھندلے سے داغ کی طرح نظر آ رہا تھا، جیسے کسی نے پگھلا ہوا سونا بادلوں پر مل دیا ہو۔ اس کے ساتھ کھڑا ولی پرسکون اور پر اعتماد تھا، جیسے کوئی اپنی ہی زمین پر لوٹا ہو۔ وہ اسکاٹش تھا۔ لندن اس کے لیے کوئی اجنبی سرزمین نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا شناسا شہر تھا جسے وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے فجر کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو پڑھا اور دھیمے سے مسکرایا۔ یہاں کا موسم اکثر ایسا ہی رہتا ہے۔ اس کی آواز میں اپنائیت تھی۔ خزاں کا لندن ایک اداس نظم کی طرح ہے، خوبصورت مگر خاموش۔ فجر نے اپنے اسکارف کو شانوں پر ذرا اور کس لیا۔ اس کی نظریں اب بھی لندن کے دھندلائے منظر پر جمی تھی۔ اداس نہیں، شاید گہرا۔ وہ دھیرے سے بولی، اور گہرائی میں اترے بغیر تخلیق کہاں جنم لیتی ہے؟ خاموشی تو فن کا پہلا قدم ہے۔ ولی نے اس کی بات کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، اور تم یہاں اس تخلیق کے سفر کا آغاز کرنے آئی ہو؟ کالی ٹیکسی انہیں لندن کی صاف ستھری سڑکوں سے لے کر کنسلٹنگ کے ایک پرسکون علاقے میں پہنچی۔ ان کا ہوٹل وکٹورین طرز کی ایک سفید عمارت تھی جس کے داخلی دروازے پر سونے کے حروف چمک رہے تھے۔ لابی اندر سے گرم اور روشن تھی۔ اس میں لکڑی کے کام اور مخملی فرنیچر نے ایک آرام دہ ماحول بنا رکھا تھا۔ ولی نے کاؤنٹر پر بآسانی چیک ان کے مراحل مکمل کیے، جبکہ فجر لابی میں لگی ایک بڑی پینٹنگ کو دیکھنے لگی جس میں لندن کی ٹیمز ندی کا منظر تھا۔ یہ شہر اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ہر کونے میں ایک کہانی چھپی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ولی نے کھڑکی کے پردے ہٹائے۔ نیچے سڑک پر لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ عمارتوں کی روشنیاں رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی۔ میٹنگ کل صبح 11 بجے ہے، ولی نے اسے یاد دلایا۔ تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام خود بولتا ہے۔ فجر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ نہیں بلکہ ایک چمک تھی، اور چمک جو کسی بڑے امتحان سے پہلے خود پر یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ میں نروس نہیں ہوں، اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، یہ منزل نہیں، یہ شروعات ہے۔ وہ مسکرا دی۔ ان دونوں کے کمرے الگ الگ تھے۔ ولی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ فجر بھی فریش ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے گلے میں کیمرہ تھا اور ہاتھ میں ایک پرانے طرز کا ٹیپ ریکارڈر۔ اگر تھکی نہیں ہو تو تمہیں اصل لندن دکھانے لے چلوں، اس نے پیشکش کی۔ لندن کو صرف ہوٹل کی کھڑکی سے نہیں دیکھا جاتا، اسے محسوس کرنے کے لیے اس کی رات میں اترنا پڑتا ہے۔ فجر کی آنکھوں میں تجسس کی چمک ابھری۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، یہ کیمرہ میرے لیے ہے۔ اس نے اپنے گلے میں لٹکے کیمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ ٹیپ ریکارڈر تمہارے لیے۔ تم کہتی ہو نا خاموشی فن کا پہلا قدم ہے، تو اس شہر کی خاموشی کو، اس کی سرگوشیوں کو ریکارڈ کرو۔ شاید تمہاری تخلیق کو اس کی ضرورت پڑے۔ فجر نے احتیاط سے وہ چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھام لیا۔ وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو رات مزید بھیگ چکی تھی۔ کنسنگٹن کی سڑکوں پر گیس لیمپ اپنی سنہری دھند پھیلا رہے تھے۔
جس کی عمارتوں کے سفید ستون اور پالش کیے ہوئے کالے دروازے کسی پرانی پینٹنگز کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈک اور پتوں کی مہک پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ خاموشی اتنی تھی کہ انہیں اپنے قدموں کی چاپ اور پتوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہاں ہر عمارت اپنی ایک تاریخ ہے۔ ولی نے ایک وکٹورین گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، کچھ میں شاعر رہتے تھے، کچھ میں سیاستدان۔ یہ دیواریں صرف اینٹوں کی نہیں، وقت کی تہوں سے بنی ہیں۔ اور چلتے چلتے رک گئی، ارد گرد دیکھا۔ ان گھروں میں کتنی کہانیاں قید ہوں گی، صدیوں کی ہنسی، آنسو انتظار۔ وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں بولی۔ ولی نے اپنا کیمرہ آنکھ سے لگایا۔ ٹھہرو، اس نے کہا، اسی طرح رو۔ گیس لیمپ کی روشنی تمہارے چہرے پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ پہلی لڑکی ہوگی جسے تم اپنے کیمرہ میں قید کرو گے۔ نینسی کی سرگوشی شہر میں پھیل گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اس کی نظریں سامنے ایک پرانی بالکنی پر جمی تھی۔ کیمرے کے شٹر کی کلک کی آواز اس کی خاموشی میں ایک واسع دھڑکن کی طرح ابھری۔ وہ تصویر فجر کی نہیں تھی، بلکہ اس لمحے کی تھی جس میں وہ لندن کی رات اور تاریخ ایک ساتھ سانس لے رہے تھے۔ کچھ قدم آگے چل کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹیپ ریکارڈر اوپر اٹھایا اور ریکارڈر کا بٹن دبایا۔ اس نے کچھ کہا نہیں، صرف رات کے گہرے سکوت، ہوا کی سرسراہٹ اور دور سے آتی کسی گاڑی کی مدھم آواز کو اس ٹیپ میں قید کرنے لگی۔ اور شہر کی دھڑکن سن رہی تھی، اس کی روح کو محسوس کر رہی تھی۔ ولی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ اس شہر میں ہر فنکار کو اپنی کہانی مل جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، مجھے لگتا ہے تمہاری کہانی نے تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ فجر نے ریکارڈر کا بٹن آف کیا۔ وہ مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ سردی یا گھبراہٹ کی نہیں، بلکہ ایک نئی دنیا کی کھوج ہے، اطمینان سے پیدا ہوئی تھی۔ رات ابھی باقی تھی اور ان کے سامنے لندن اپنی تمام تر پراسراریت اور خوبصورتی کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی عظیم تخلیق کا پہلا باب ہو۔ اگلی صبح لندن کی ایک تاریخی سڑک پر واقع ایمبر لائٹ اسٹوڈیو کی عمارت ان کا استقبال کر رہی تھی۔ سرخ اینٹوں سے بنی اس پر شکوہ عمارت کو سیاہ اور سفید پینلز نے جدید اور کلاسیکی فن تعمیر کو ایک حسین امتزاج بنا دیا۔ عمارت کا وقار ایسا تھا جیسے وقت نے اسے چھوا بھی ہو تو بہت نرمی سے۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی اور تخلیقی توانائی کا احساس ہوتا تھا۔ یہاں خوابوں کو حقیقت میں ڈھالا جاتا تھا۔ کانفرنس روم میں شیشے کی لمبی میز کے گرد فجر اور ولی اپنے پورٹ فولیو کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے لندن کے مشہور فیشن ہاؤس اور ویرا اینڈ لنچ کے ڈائریکٹر جوناتھن اور فلم کے پروڈیوسر ایما کلارک موجود تھے۔ جو جوناتھن ایک ادھیڑ عمر سلجھے ہوئے شخص تھے جن کی آنکھوں میں تجربے کی گہرائی تھی، جبکہ ایما کی تیز نظریں کسی بھی فن پارے کی روح تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کی نئی فلم اس وقت شہر کا سب سے بڑا تخلیقی منصوبہ تھی۔ جوناتھن نے اپنی نگاہیں فجر پر مرکوز کی۔ مس معراج، آپ جس طرح کپڑے کی بناوٹ اور لباس کے ساخت کو استعمال کرتی ہیں، ہم نے جنوبی ایشیا سے ایسا کام پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بہت جرات مندانہ ہے، لیکن اس میں گہری سوچ بھی جھلکتی ہے۔ فجر نے متانت سے شکریہ ادا کیا، مگر وہ جانتی تھی یہ محض تعریف نہیں بلکہ امتحان کا پہلا سوال ہے۔ ایما کلارک نے بات کو آگے بڑھایا، ہماری فلم ایک فرضی اور زوال پذیر سلطنت کی کہانی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے ملبوسات چاہیے جو مستقبل کی جھلک بھی دیں اور ان کی جڑیں تاریخ میں بھی ہوں۔ ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے 3 ڈیزائنرز کی فہرست بنائی ہے جو اور آپ کا اسٹوڈیو ان میں سے ایک ہے۔ ولی نے مکمل پیشہ ورانہ اعتماد کے ساتھ پروجیکٹ کی ضروریات، بجٹ اور وقت کی تفصیلات پر بات شروع کی، جبکہ فجر خاموشی سے ایما کی آنکھوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انگریز آنکھوں میں بیک وقت تجسس اور شک دونوں موجود تھے۔ میٹنگ کافی لمبی چلی، پھر وہ لمحہ آیا جب فجر نے اپنے پچھلے کلیکشن کی تصاویر اور ویڈیو پیش کی۔ اسکرین پر جب رومانی عہد کے لباس، جدید کڑھائی اور مستقبل کے ڈیزائن سے مل کر ایک نئی دنیا تخلیق کر رہے تھے تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی فیصلے سے پہلے طاری ہوتی ہے، خاموشی جو جوناتھن کی آواز نے توڑا۔ اب ہمیں اس فہرست کی مزید ضرورت نہیں، جس کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گیا ہے۔ ایما کلارک کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے سیدھا فجر کی طرف دیکھا۔ مس معراج، ہم آپ کو چاہتے ہیں بطور ہیڈ ڈیزائنر۔ آپ ویرا اینڈ لنچ کے ساتھ ہماری وارڈروب
پارٹنر کے طور پر کام کریں گی، دنیا آپ کا فن دیکھے گی۔ اسے خود پر بھروسہ تھا، وہ اس فلم کا حصہ ضرور بنے گی، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر یہ خبر سنتے ہی وہ کئی پلوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ مس ایما نے فجر سے، جبکہ جوناتھن نے ولی سے ہاتھ ملایا۔ جب پروجیکٹ انہیں مل گیا تھا تب ولی نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا۔ جوناتھن اور ایما دونوں پل بھر کو ساکت رہ گئے۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چاہتا تو ریفر کر سکتا تھا۔ میری وائف یہاں تک اپنی قابلیت کے بل پر پہنچی ہے، انہیں میری ریفرنس کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیکچر میں اعتماد ہی اعتماد تھا۔ فجر وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی۔ ولی کا انداز، اس کا اسکاٹش ہونا، وہ ان انگریزوں کو کافی حد تک مطمئن کر گیا تھا۔ جب وہ دونوں اسٹوڈیو سے باہر نکلے تو لندن کی سڑک پر خزاں کی وہی ہوائیں چل رہی تھی، مگر اب وہ ان ہواؤں کا احساس بدل چکا تھا۔ اب ان میں سردی نہیں بلکہ ایک نئی امید کی گرمی تھی۔ اس نے چلتے چلتے فجر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر فخر اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ تو اب تم صرف بیدار فیشن کی روح رواں نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی فلم کا چہرہ بھی ہو۔ فجر کی آنکھوں میں گہری روشنی ابھری، مگر یہ کامیابی کے غرور کی نہیں بلکہ اس اندرونی چمک کی تھی جو بڑے آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اپنی نگاہیں لندن کی بلند و بالا عمارتوں پر دوڑائیں۔ یہ شہر ایک نئے جال کی بنیاد بننے جا رہا تھا، مگر اس بار عنکبوت اوجھل نہیں تھا، وہ سب کے سامنے تھا، اپنی تقدیر کا جال خود بننے کے لیے تیار۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ جال کتنا مضبوط تھا۔ کامیابی کی گرم جوشی نے لندن کے سرد شام کو بھی خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ دونوں کنسنٹن کی اس ہوٹل کے سے ملحق ایک اطالوی ریستوران میں بیٹھے تھے، جس کی مدھم روشنیاں اور دھیمی موسیقی ایک پرسکون ماحول بنا رہی تھی۔ شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر سڑک پر تیز ہوائیں چل رہی تھی اور لوگ اپنے کوٹوں میں سمٹے تیزی سے گر رہے تھے۔ فجر نے اپنا کوٹ کرسی سے پشت سے ٹکا دیا تھا، وہ بھی اپنا اوور کوٹ اتار چکا تھا۔ تو ایک بین الاقوامی فلم کی ہیڈ ڈیزائنر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ولی نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس فجر کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں خالص فخر اور ستائش تھی۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں خزاں کے پتے ہوا میں ناچ رہے تھے۔ بہترین، وہ مسکرائی۔ میڈم، پھر تو اس جشن کو منانا چاہیے، ولی نے مینیو اٹھاتے ہوئے کہا۔ بتائیں کیا کھائیں گے؟ اس نے مینیو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سفید ڈریس شرٹ کوہنیوں تک فولڈ کف اور گہرے کتھئی، اور آج بھی اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ فجر مٹھی پر تھوڑی ٹکائے سے دیکھ رہی تھی۔ جانچ کھلا دیں، خوبصورت سے بندھے اس کے بال اور ان سے نکلتی چند لٹیں۔ ابھی وہ مینیو دیکھ ہی رہے تھے کہ ولی کے فون نے میز پر تھرتھراہٹ پیدا کی۔ اس نے اسکرین پر نام دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ فون خاموش ہوا، مگر چند لمحوں بعد پھر سے بجنے لگا۔ اس بار اس کی تھرتھراہٹ میں زیادہ بے چینی تھی۔ کوئی ضروری کال ہو سکتی ہے؟ فجر نے نرمی سے کہا۔ ولی نے ایک لمبا سانس لیا اور فون اٹھا لیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اب کیا فتح گئی؟ وہ دانت کھینچتے بولا۔ اسی طرف سے کچھ کہا گیا جو فجر کو سنائی نہ دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پر ہوں، تو میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ وہ فی الوقت نیل کے ڈرامے نہیں سن سکتا تھا۔ واہ، بیوی کیا ملی، تم دو دوست کو بھول گئے۔ دوسری طرف سے آواز آئی جس میں شکایت اور ڈرامائی پن بھرا ہوا تھا۔ میں تمہارے ہوٹل کے باہر ٹھنڈ میں ٹھٹر رہا ہوں اور تم عیش کر رہے ہو۔ تم ہو ہی منحوس آدمی، مطلب پرست۔ اس کے الزامات کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی ولی کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ کیا مطلب؟ تم لندن میں ہو؟ ہاں، تم سے ملنے آیا ہوں۔ تمہیں تو میری یاد آتی نہیں، سوچا میں ہی سرپرائز دے دوں۔ وہ جل بھن گیا تھا۔ ولی نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پھر فجر کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے ریسٹورانٹ کا نام بتا دیا۔ کچھ دیر بعد ریسٹورانٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے بعد سیاہ آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور چال میں ایک لاپرواہ سی توانائی۔ وہ سیدھا ان کی میز کی طرف آیا۔ وہ نیل تھا، اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہونے والا ایک ہندوستانی۔ ولی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیل سیدھا آیا اور بنا کچھ کہے اس سے چپک گیا۔ اب وہ یوں چپ کے کھڑا تھا جیسے اس کی پرسوں بچھڑی گرل فرینڈ ہو۔ باہر کی نسبت اندر سکون تھا، وہ اسے یہ سکون بھلا لگا۔ ولی اس کے حرکت پر دھیرے سے مسکرایا۔ بیوی کے لیے شوہر کا دوست سوتن سے کم نہیں ہوتا۔ فجر بھی اسے کچھ ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کرو، اس کی آواز پر نیل پیچھے ہٹا اور پھر فجر کی جانب متوجہ ہوا۔ فجر اور نیل نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے تنازع کے بعد ایک انڈین اور ایک پاکستانی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سرد شناسائی جس میں تجسس بھی تھا اور فاصلہ بھی۔ فجر ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے نیل کو جانتی تھی اور نیل کے لیے وہ پاکستانی ڈائن تھی جس نے اس کے دوست کو خوار کیا تھا۔ دونوں میں ایک رسمی سی ہیلو ہائی ہوئی۔
شکور میز کی ایک جانب فجر تھی، دوسری جانب نیل، اور ان کے درمیان ولی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بتانا تو تمہارے بیوی کے ساتھ ڈنر کا پلان کیسے خراب کرتا؟ اس نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور پھر فجر کی طرف مڑا۔ ایسے مبارک ہو، سنا ہے آپ نے لندن فتح کر لیا ہے، مینار فیشنز اب بین الاقوامی ہو گیا ہے۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ویسے ہی قابلیت کے بل بوتے پر ہے یا وہ جان بوجھ کر پنگا لے رہا تھا؟ کچھ لوگوں کو اپنی قابلیت منوانے کے لیے صرف کام کی ضرورت پڑتی ہے، جذباتی بلیک میلنگ کی نہیں۔ فجر کا جواب تیر کی طرح لگا۔ اس کا اشارہ صاف نیل کے سرپرائز کی طرف تھا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم نے بتایا نہیں تھا تمہاری بیوی صرف کپڑے نہیں، لفظوں سے بھی لوگوں کو ادھیڑ دیتی ہے؟ اس نے ولی کو دیکھا۔ اب اگر کوئی خود کو ادھڑوانا چاہے تو وہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ولی سے پہلے اس نے جواب دیا۔ کھانا کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک انڈین اور ایک پاکستانی اپنے نیوز چینلز کی طرح ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ وہ مینار فیشنز کے CEO ہے نیل، اور تم ایک کیفے کے مالک ہو۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ولی نے دونوں کے بیچ صلح کروانے کی ناکام کوشش کی۔ بالکل فرق ہوتا ہے نیل فوراً بولا۔ میرا کیفے لوگوں کو جوڑتا ہے، انہیں خوشی دیتا ہے، اور فیشن تو لوگوں میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ اس نے فاتحانہ انداز میں فجر کو دیکھا۔ فجر نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر فیشن احساس کمتری پیدا کرتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی اور تم اپنے دوست سے ملنے نہ آتے۔ اب ماحول میں ایک دلچسپ جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ ولی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لاہور اور ایڈنبرا کے بیچ چھڑی اس لفظی جنگ کو کیسے روکے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہاں صرف اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ ہماری دوستی کا گواہ پورا ایڈنبرا ہے۔ وہ چڑ کر بولا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس ہیزل آنکھوں والی ڈائن کو اٹھا کر باہر پھینک۔ کمبخت، جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں تمہاری دوستی کو نہیں، پروفیشنلزم کو جانتی ہوں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ اور ایک کامیابی پروجیکٹ دوستوں کے ساتھ گپ شپ سے نہیں بلکہ لگن اور محنت سے ملتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو شعلہ فشاں نظروں سے گھور رہے تھے۔ ایک مینار فیشنز کے مالک تھے اور دوسرا نیوز کیفے کا، مگر لڑ ایسے رہے تھے جیسے سینڈوچ پر لڑنے والے دو بچے، اور سینڈوچ ہوک بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخرکار تنگ کر اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ خدا کے لیے بس کرو تم دونوں نے میرا ڈنر ٹیبل پر واہگہ بارڈر بنا دیا ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی اور چنچناہٹ تھی۔ نیل، تم چپ چاپ بیٹھو اور کھانا آرڈر کرو۔ فجر، تم اسے اگنور کرو، یہ پیدائشی ڈرامہ کوئن ہے۔ اس نے کوئن پر زور دیا۔ ولی کے اس جملے پر فجر نے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور نیل نے بھی مصنوعی غصے سے منہ پھلا لیا۔ سرد جنگ کچھ دیر کے لیے تھم گئی تھی، مگر ہوا میں اڑتے ہوئے لفظوں کی تپش اب بھی باقی تھی۔ ولی نے سکون کا سانس لیا۔ یہ جشن 2 لوگوں کا تھا، مگر اب یہ 3 لوگوں کی ایک ایسی شام بن چکا تھا جس میں کامیابی کی خوشی بھی تھی، دوستی کی شرارت بھی، اور ایک نئی انوکھی رکاوٹ کی پہلی دستک تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔